नाजरीन सलाम व आदाब। आज का मौजू है, आज की कहानी है न हुई करौली। न हुई करौली के लिखने वाले हैं पंडित रतननाथ सरशार। पंडित रतननाथ सरशार की मशहूर नावल फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद में बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी का छोटा सा हिस्सा जिसका नाम है न हुई करौली। तो न हुई करौली माखूज़ है नावल फसाने आज़ाद से। माखूज़ है क्या मतलब होता है? लिया गया है, यानी जिससे अखज़ किया गया हो, जिससे लिया गया हो। ठीक है। अच्छा, पंडित रतननाथ सरशार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर कहानी को पढ़ेंगे। पंडित रतननाथ सरशार का पूरा नाम पंडित रतननाथ दर सरशार है। पंडित रतननाथ नावल निगारी की हैसियत से मशहूर हैं। फसाने आज़ाद सरशार की किताब है। फसाने आज़ाद की 4 जिल्दें हैं, वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है ये किताब। फसाने आज़ाद मशहूर नावलों में से इसका शुमार होता है। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश 1847 या 46 लखनऊ में हुई। पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात 1902 हैदराबाद में हुई। नावल फसाने आज़ाद के ख़ास किरदार आज़ाद और खूजी हैं, दोनों आपस में दोस्त भी हैं। नावल फसाने आज़ाद 1880 में लिखी गई। ये 5-6 पॉइंट्स हैं फसाने आज़ाद के लिखने वाले के ताल्लुक़ से, जो याद रखना ज़रूरी है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। न हुई करौली। करौली का क्या मतलब होता है? करौली का मतलब होता है शिकारी का चाकू। एक किस्म का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है, जिसको फोल्ड करता है। कभी चाकू का जो काटने वाला हिस्सा रहता है और जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, आप चाहो तो दोनों को एक जगह करके फोल्ड कर सकते हो, तो उसी को क्या कहते हैं? करौली। शिकारी का चाकू। न हुई करौली क्या है? चाकू के बारे में देखते हैं। मियाँ खूजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नौजवानों की महफिलों से उनके दिल ऊब चुके थे। दिल ऊब जाना का मतलब मन नहीं लगना। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। ठीक है। तो मियाँ खूजी और आज़ाद के आए हुए कहाँ? लखनऊ। सैर सपाटे यहाँ की वजह से ये लोग बोर हो चुके थे, ऊब चुके थे। तुर्की के तैयारी के लिए ये लोग मसरूफ़ थे, तुर्की के सफ़र के लिए। कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। एक रात अजीब का मतलब अनोखा वाक़या पेश आया। जैसे ही खूजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, यानी पलंग पर सोने के लिए लेटे, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा। सराय किसे कहते हैं? मुसाफिर के रुकने की जगह को सराय बोलते हैं। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खूजी को भंभोड़ना शुरू कर दिया था, यानी काटना शुरू कर दिया था। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया था, जिस्म छलनी कर दिया था। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा, यानी बहुत ज़्यादा नींद, और उस पर खटमलों की यूरश। यूरश किसे कहते हैं? हमला, चढ़ाई को। मियाँ खूजी झिल्ला उठे। मियाँ खूजी झिल्ला उठे। आँख खुल गई, चिराग रोशन किया, देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खूजी का पारा चढ़ गया, यानी गुस्सा आ गया। चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अरे लाना मेरी करौली, लाना मेरी करौली, अभी इन खटमल गिद्दियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करौलियाँ भूखूंगा भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाना। छठी का दूध याद आ जाना, ये मुहावरा है। ठीक है। ये हम कहते हैं कभी किसी को इतना मार मारूंगा कि छठी की दूध याद आ जाएगी। ठीक है। उन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करौली, कहाँ गई मेरी करौली? मियाँ खूजी ने हाँक लगाई और यूं धाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया है। सराय वाले समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना
جانے نہ پائے کا شور مچ گیا ہے، ساری سرائے میں ہلڑ مچ گیا، یعنی ہنگامہ مچ گیا۔ ہڑبونگ کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا۔ ہڑبونگ کا کیا ہوتا ہے؟ ادھم بازی، فتنہ پرور۔ کوئی دیدے پھاڑ پھاڑ کر، یعنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی گٹری کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا۔ کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا۔ کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا تھا۔ کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا تھا۔ چور 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 چور، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا کے شور سے کوہرام مچ گیا۔ میاں کھوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے جاگتے رہنا چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی گل مچانے لگے، شور مچانے لگے۔ ہائے ہائے خبردار جانے نہ پائے، لانا میری قرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا، میں ابھی قرولی لے کر آتا ہوں۔ اب میاں کھوجی کو یہ کون بتائے گا کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے، یعنی شگوفہ یا شوشہ انہی کا چھوڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سوتے نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ ٹھیک ہے، بات کا بتنگڑ تو خود انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اب میاں کھوجی کی رگے بہادری پھڑک اٹھی، یعنی مطلب اب جوش میں آ گیا، ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلا پھاڑ کر چیخنے لگا، چلانے لگے، لینا لینا لینا، لینا جانے نہ پائے۔ اور ایک طرف کو جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھیں تیزی سے بڑھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹھوکر کھائی، اڑ اڑ ادھم اوندے منہ زمین پر آ رہے۔ بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے، کمہار کسے کہتے ہیں؟ جو برتن بناتا ہے، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے، جسم سے خون گرنے لگا۔ کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی کیا کیا؟ چیخنا چلانا، اس نے بھی کیا کر دیا؟ یہاں یہ ویڈیو میں نہیں آ رہا ہے وہ حصہ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور 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 پکڑو جانے نہ پائے۔ یہ سن کر کھوجی برتنوں پر پڑے پڑے خود بھی چیخنے لگے، چور چور نہ ہوئی قرولی ورنہ۔ مسافر بھٹیارے حوالی موالی، کوئی ڈنڈا لیے ہیں، کوئی بید گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے، میاں کھوجی ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بیدم پڑے آوازیں لگا رہا ہے۔ حوالی موالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوالی موالی مطلب خوش آمدی، ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ نہ ہوئی قرولی ورنہ، کمہار نے جو دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے تو سمجھا کہ یہی چور ہے، آگے بڑھ کر گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین سے کھینچا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو، چور پکڑ لیا، چور پکڑ لیا۔ آنے والوں نے کھوجی کو چور سمجھ کر ایسی خاطر تواضع کی کہ اتنا مارا کوٹا، اتنا ٹھونکا بجایا، اتنے لات گھونسے رسید کیے کہ میاں کے انجر بنجر ڈھیلے ہو گئے، جسم کا پاٹ پاٹ ہو گیا، پرزا پرزا ہو گیا۔ اندھیری رات تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا کا مطلب بہت زیادہ اندھیرا ہونا۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہ چور ہے یا میاں کھوجی، لوگوں کو تو شکار ہاتھ آ گیا تھا۔ میاں کھوجی چور بن گئے اور بے بھاؤ کے سہتے رہے۔ یار لوگوں نے تاک تاک کر سناٹے کے ہاتھ لگائے، یعنی زبردست تماچے لگائے لوگوں نے۔ جب لوگ مار مار کر تھک گئے تو مسافروں میں سے کسی نے کہا، اے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی کھوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرا جمائے ہیں۔ فوراً چراغ جلایا گیا، لوگوں نے پہچانا تو دیکھا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ کھوجی ہے، بالشتیہ ناٹا آدمی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمہار سے کہا، چھوڑ دے چور نہیں ہے، کھوجی ہے، برتنوں کے دام ہم دیں گے۔ اللہ اللہ کر کے میاں کھوجی کی جان بچی، کچومر تو نکل ہی چکا تھا، بے دم ہو چکے تھے۔ جیسے ہی کمہار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگیں حمیت پھڑک اٹھی۔ حمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیرت۔ انہیں زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ارے کمہار گیدی ہٹتا ہے یا مارو قرولی۔ یار لوگوں نے جب کھوجی کی
حالت غیر دیکھی تو کوئی جسم دبانے لگا، کسی نے سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا، اور میاں کھوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ کھوجی چوری کرتے کرتے پکڑے گئے ہیں۔ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ جاگ پڑ گئی، پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑیں۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آواز کو بہت صدمہ ہوا، ان کا ساتھی اور چوری کی علت میں گرفتار ہو۔ ان کا ساتھی اور چوری کی علت میں گرفتار ہو، یعنی چوری کی وجہ سے گرفتار ہو۔ مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی کہ انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ بھلا ان کا یار کھوجی ایسا کرے، وہ چوری چکاری کیا جانے، وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے، یعنی جملہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے اور دون کی لیتا ہے۔ بھلا چوری چکاری بھی تو کرتا کمہار کی ہنڈیوں کی۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اتری اور لکڑی ہاتھ میں لی۔ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور کھوجی کی مزاج پرسی کو چلا، یعنی اس کی خیریت پوچھنے کو چلا۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، ہاتھ تیرے گید کی بڑا آزاد بنا پھرتا ہے۔ ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں۔ مردود چارپائی پر پڑا، خرخر کیا اور ہماری خبر نہ لی۔ یعنی کیسے دوست ہیں میاں کھوجی اور آزاد کہ یہاں کھوجی کی خبر گیری لی جا رہی ہے اور آزاد چارپائی پر سویا پڑا ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ ابھی 2 قدم چلے ہوں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کھوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی قرولی ورنہ اس کمہار کی لاش فڑکتی ہوتی۔ کھوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا، مگر آنکھوں کا اندھا نام نین سکھ، نین مطلب بھی آنکھ ہوتا ہے اور دیدے کا مطلب بھی آنکھ ہوا، اتنا بھی نہ سوجھا کہ آزاد کھڑا ہے۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ کھوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں، مطلب لوہے کا ڈنڈا، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی قرولی۔ اس وقت قسم امیر علیہ السلام کی، یعنی حضرت امام حسین کے بارے میں شاید ہے، 4-5 لاشیں فڑک رہی ہوتی۔ آزاد مجاز داں تھے، یعنی مجاز کو پرکھ لیتے تھے، مجاز جاننے والا، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ کھوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گر پڑا۔ کسی کو کولہے پر لاد کر مارا، کولہے پر لاد کر مارا مطلب اٹھا کے مارنا۔ کھٹ سے چھپر کھٹ کی پٹی پڑی، 2-4 تو میرے روب میں آ کر ہی گر پڑے۔ 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، مار مار کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، یعنی بہت مار مارا۔ اور وہ کمہار گیری تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا، کس سے پالا پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، یعنی آپ ایسا ہی کر سکتے تھے۔ مرداں چنی کنند، یعنی بہادر ایسا ہی کرتے ہیں، فارسی جملہ ہے۔ اچھا اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ہے، ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے، رسم دنیا ہے اور ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ کھوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد تم بھی عالم میں انتخاب ہو، یعنی دنیا میں سلیکٹڈ ہو،
لیکن یہ ترکی کا سفر اور وہ بھی بحری راستے سے، یعنی مطلب پانی کے راستے سے، ذرا خطرناک ہے۔ خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر شب بخیر۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آغاز سے ماخوذ ہے یہ کہانی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہاں غور کیجئے گا، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، انٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو انگلیوں کے بیچ مطلب پیچ لگا کر کے مارنا، یا جو مارا ماری کی بات چل رہی ہے نا، یہ دو انگلی جو ہے، دو انگلیوں کے بیچ کسی کو لے کر کے مارنا، اسی کو کہتے ہیں انٹی دینا۔ غور کرنے کی بات میں کیا ہے، نہ ہوئی قرولی پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا۔ اس ناول کے کئی کردار ہیں، مطلب رول پلے کرنے والا۔ آزاد اور کھوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ کھوجی اپنی حماقتوں یعنی بیوقوفی اور ڈینگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے، بلکہ اردو ادب کے چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہیں۔ اس سبق میں کھوجی کی حماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد کس طرح اکڑتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پٹے نہیں، بلکہ انہوں نے کئی لوگوں کو مار مار کر درست کر دیا ہے۔ زوال پذیر معاشرہ، یعنی ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، کسی زمانے میں وہ ترقی پر تھی، لیکن اب وہ ترقی نہیں کر رہے بلکہ تنزلی ہو رہی ہے، اور تنزلی کے دہانے پر ہے، ٹھیک ہے، پست ہو گیا ہے، ترقی نہیں کر رہی، تو اسی کو کہتے ہیں زوال پذیر معاشرہ۔ زوال کا عروج متضاد، اور معاشرہ کا وہ واحد جمع جو ہے معاشرے، سوسائٹی، سماج، ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے کردار موجود ہیں۔ سرشار نے مبالغہ آمیز، مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ مبالغہ آمیز مزاح میں کھوجی کو ایک نہایت دلچسپ کردار بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فسانہ آزاد جو یہ سرشار کی ناول سے یہ ماخوذ ہے یہ کتاب، اس میں ایسی مطلب کون سی اہم باتیں ہیں جو ضروری ہے یاد کرنا، تو آپ سنیے گا۔ لکھے نہ ہوئی قرولی ناول فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ قرولی کا مطلب ہوتا ہے شکاری چاقو۔ نہ ہوئی قرولی رتن ناتھ سرشار کے ناول کا حصہ ہے۔ اچھا، میاں کھوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ میاں کھوجی اور آزاد دونوں دوست تھے۔ میاں کھوجی اور آزاد ترکی کے سفر کے لیے تیاری میں مصروف تھے۔ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا تھا۔ تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی شور مچانے کی وجہ سے۔ کھوجی کو چور سمجھ کر ایسی خاطر تواضع کی، 13ویں صدی کا بالشتیہ کھوجی ہے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ کھوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں، کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ مرداں چنی کند بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ترکی کا سفر بحری راستے سے، کھوجی اپنی حماقتوں اور ڈینگوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ زوال پذیر معاشرے میں کھوجی جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں۔ فسانہ آزاد میں ہیرو کے روپ میں آزاد اور ہیروئن کے روپ میں حسن آرا کو پیش کیا گیا ہے۔ نئی تہذیب کا نمائندہ آزاد کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹس ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔